है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब जरा कादियानियों की तरफ आ जाएं। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं, उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज उनको यहूदो नसारा से बेहतर कर देती है। और जो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के तक कुफर और मुर्तद होने में शक करे, वो सबसे बड़ा मलऊन और सबसे बड़ा मुर्तद है। आइए देखते हैं कि उसने क्या लिखा है। किताबें भी उसकी होंगी, बात भी उसकी होगी, मैं कमेंट्स भी ज्यादा नहीं करूंगा, आप खुद देखिए और पढ़ें। ईसा अलैहिस्सलाम की जात वो जात है जिसके बारे में सूरह आल इमरान के अंदर आया कि वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, दुनिया सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। ऐसी शान अता फरमाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने, और कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह का लक़ब दिया अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम ने हजूर को, और ऐसे मुअज्जज़ात अता फरमाए जिनके बारे में मेरे साहब क्या कुछ कहती हैं, आप खुद समाअत फरमाइए। अब आप तवज्जो फरमाएं। मेरे साहब की किताब है कश्ती ये नूह, आपको स्क्रीन पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हर एक का हवाला नजर आएगा। कश्ती नूह के सफ़ा 81 में लिखते हैं, और मुझे कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं अहमद कादियानी की, अगर मसीह इब्न मरियम मेरे जमाने में होता तो हरगिज वो ना दिखला सकता, और खुदा का फजल अपने हाथ से जो मुझ पर पाता। यानी कादियानी कहता है अगर ईसा अलैहिस्सलाम मेरे जमाने में होते तो मैं उनसे अफजल होता, जो कुछ मैं दिखाता हूं, जो कुछ मैं बयान करता हूं, वो ईसा अलैहिस्सलाम भी पेश ना कर सकते। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जिनके सूरह मरियम के अंदर उनके मुअज्जज़ात की तारीफें हुई हैं, जिनके मुअज्जज़ात मुर्दों को ज़िंदा कर देने की हैं, वो एक आगे बात आ रही है। ये कहता है मैं उससे भी ज्यादा अफजल हूं और मैं उनसे ज्यादा मुअज्जज़ात दिखा सकता था। और फिर कहता है ऐसा ही नहीं, बरहीन अहमदिया किताब खोलिए उसकी, जिल्द नंबर 5 सफ़ा 439-40 दोनों सवाल पे मुश्तमिल। कहा कहता है ऐसा ही मरियम बिन मरियम, ऐसा ही ईसा इब्न मरियम और मरियम के खून से और मरियम की मनी से पैदा हुआ। यानी ईसा इस्लाम जो है वो मरियम के खून से और मनी से पैदा हुए, फिर खुदा ने कहा कि कुन फयकून, और फिर हो गया। बस इतनी सी बात में कौन सी खुदाई और कौन सी खुसूसियत है कि पैदा हो गई। ईसा इस्लाम पाक मरियम के मनी से, ये अल्फाजात मैं कमेंट्स नहीं करूंगा, मैं सिर्फ वही वर्ड्स पढ़ रहा हूं जो उसने लिखे हैं। कहता है ईसा इस्लाम पाक मरियम के मनी से पैदा हुए, और फिर हुजूर ने अल्लाह ने फरमाया कुन फयकून, वो हो गया। तो इसमें कौन सी खुदाई है, खुदा का कौन सा कमाल है, और इसमें कौन सी खुसूसियत है पैदा होने की। मौसम बरसात में हजार हा कीड़े मकोड़े बगैर मां बाप के पैदा होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को कीड़ों मकोड़ों से तशबीह दे दी। लोग कहते हैं नहीं उसने नबुव्वत का दावा नहीं किया था। अरे नबुव्वत का दावा नहीं किया तो ये क्या है? अगर नबुव्वत का दावा तो मैंने दिखा चुका कि साबित है। नबुव्वत के दावों के अलावा जो उसने गंद घोले हुए हैं, ये देखें, ये नबी की शान होती है इस तरह की गुफ्तगू करना। ये बरहीन अहमदिया जिल्द नंबर 5 सफ़ा 39 और 40 है। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो उसने अगली बात लिखी वो सुने। ये किताब अगली है ज़मीमा इंजाम आथम, सफ़ा 16 है, और सफ़ा 16 पर मिर्जा कादियानी का अपना ही हाशिया है। उसके अंदर क्या लिखते हैं? लिखते हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम है उनके मौजू के बारे में बात करते हुए कहते हैं आपने मौजा मांगने वालों को, यानी बाज मिर्जा कादियानी लोग ने के ऊपर लोगों ने एतराज किया कि आप कहते हैं मैं ईसा अलैहिस्सलाम हूं, तो जरा आपको मौजूद दिखाएं। तो आप जब मिर्जा कादियानी मौजूदा नहीं दिखा सका तो उसने आगे से ये बात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे डाली, अपना झूठ छुपाने के लिए अगलों पे डाली। तो कहते हैं बाज औकात ईसा अलैहिस्सलाम से लोग जब मौजूदा मांगते थे तो ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदा नहीं दिखा पाते थे, तो आगे से ईसा अलैहिस्सलाम मौजूदा मांगने वालों को नंगी गालियां देते और उनको हराम, और ईसा अलैहिस्सलाम जो है को लोग गालियां देते। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने कहा कि हरामकार और हराम की औलाद, यानी ईसा अलैहिस्सलाम उनको नंगी गाली देते और वो ईसा अलैहिस्सलाम को कहते तुम हरामकार हो, हराम ज़ादे हो, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और उसी रोज से शरीफ लोगों ने तो ईसा अलैहिस्सलाम से किनारा ही कर लिया। को शरीफ लोग छोड़ गए थे, जो 7 बचे थे वो सब बदमाशी बचे थे।
یہ زمیمہ آتم انجام آتم یہ کتاب میری نہیں، جناب مرزا قادیانی کی ہے، اور روحانی خزائن کی جلد نمبر 11 کے اندر 390 پر یہ بات موجود ہے، اور اس کا 16 ہے۔ یہ ہے جناب مرزا غلام احمد قادیانی۔ پھر پاک مریم کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ میں آگے آ رہا ہوں، پہلے عیسی علیہ السلام کے بارے میں سنیں۔ اور پھر کہتا ہے کہ یہاں پر بات نہیں چھوڑی، پھر اسی کتاب زمیمہ انجام آتم کے شروع کے اندر آغاز کرنا لکھا، اور ازالہ اوہام کے اندر 322 پر بھی یہ بات لکھی، اور روحانی خزائن جلد نمبر 263 پر یہ تفصیل بات موجود ہے۔ تو کہتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، کہتا ہے کہ آپ عیسی علیہ السلام نے معجزے، اس زمانے میں ایک تالاب تھا، کہتا ہے عیسی علیہ السلام کے زمانے میں ایک تالاب تھا جس سے بڑے بڑے نشان ظاہر ہوتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس تالاب کی مٹی میں آپ جو بھی استعمال کریں اس میں شفا ہوتی ہے، تو اس تالاب کی مٹی چھپا کر کے عیسی علیہ السلام نے رکھی ہوئی تھی، تو اسی کی مدد سے عیسی علیہ السلام شفا دیتے تھے، اور اس کو لوگوں نے معجزہ کہہ دیا کہ عیسی علیہ السلام کے معجزے کا انکار کر رہا ہے۔ اور پھر یہاں یہ تو بات کی اس نے اپنی کتاب زمیمہ انجام آتم کے 7 پر، ازالہ اوہام کے اندر۔ پھر اس نے ازالہ اوہام کے 38 پر تھوڑی اور وضاحت کرتے یہ بات کہا، کہتا ہے یہ بات یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح ابن مریم باذن حکم الہی اس عمل ترب میں کمال رکھتے تھے۔ وہ جو ہوتا ہے نا مسٹرمزم، جو ہوتا ہے ہاتھ کی صفائی دکھا کر کے لوگ شبدہ بازی دکھاتے ہیں، جو لوگ جن کے پاس کمال نہیں ہوتا وہ ہاتھ کی صفائی سے شبدہ بازی دکھاتے ہیں، ٹوٹکے استعمال کر کے لوگوں کی نظروں سے اجالا کر کے الٹی سیدھی باتیں دکھاتے ہیں، شبدہ باز۔ تو کہتا ہے اللہ کی اذن سے مریم علیہ السلام کے بیٹے مسیح کو وہ عمل شبدہ بازی حاصل تھا، یعنی معجزہ کوئی نہیں تھا، یہ وہ تھا۔ اور پھر جب سورہ آل عمران کی بات اسلام میں پیش کی گئی تو پھر نفس مصدر اس کی کتاب ہے۔ کیا کتاب ہے؟ نفس مصدر۔ نفس مصدر کے 303 پر حاشیے میں لکھتا ہے، اور جلد نمبر 3 صفحہ 254 حاشیہ نفس مصدر الگ سے چھپی، اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور اوریجنل نفس مصدر کا صفحہ 303 ہے، اس کے اندر اس نے لکھا حد کر دی۔ کہتا ہے سو کچھ تعجب کی بات نہیں کہ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ مسیح کو عقلی طور پر ایسے طریق کی اطلاع دی تھی جو ایک مٹی کے کھلونے کسی کل کے دبانے سے، کسی پھونک مارنے کے طور پر پرواز کرتا ہوا، جیسا پرندہ پرواز کرتا ہے ایسا کرتا ہو، اور اس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام دکھاتے ہوں۔ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی مٹی کے کھلونا جو ہوتا ہو وہ کسی خاص شعبے کے تحت پرواز کرتا ہو، جو اس دور میں لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ جیسے کہ آج کے دور میں جہاز اڑتا ہے، تو اگر آج سے 5000 سال پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ وہ جہاز اڑ رہا ہے تو وہ مانیں گے؟ وہ تو اسے معجزہ سمجھیں گے نا، معجزہ۔ تو اس نے کہا کہ اس دور میں عیسی علیہ السلام نے اس طرح کا کوئی علم سیکھ کر کے پرندوں کو اڑاتے تھے ہاتھ سے بنا کر کے، جیسا کہ جہاز اڑتا ہے، تو اس کو جناب وہ کھلونا جو ہے وہ اڑتا تھا، تو لوگ اسے معجزہ سمجھتے تھے، اور عیسی السلام اسے معجزہ بتاتے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اس پہ کمنٹس نہیں کر رہا، آپ خود بتائیں اس بندے کی حمایت کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا۔ اور پھر عیسی علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی، زمیمہ انجام آتم صفحہ 7 لکھتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو جو شجرہ نسب تھا انتہائی گندا تھا۔ کسی نے ان سے کہا نا کہ تمہارے باپ دادا کچھ عجیب تھے اور تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو۔ اس کے باپ دادا جو تھے، مرزا قادیانی کے جو والد تھا یا اس کے بڑے بڑے لوگ تھے، تھوڑے سے ان پہ اعتراض ہوتے ہیں نا، تو کسی نے ان کی نسب پر اعتراض کیا تو یہ آگے سے جواب دیتے، یہ عیسی علیہ السلام پہ پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں عیسی علیہ السلام کا شجرہ نسب انتہائی گندا تھا، 3 دادیاں اور نانیاں آپ کی زناکار، عیسی علیہ السلام کی 3 دادیاں اور 3 نانیاں زناکار اور کسبی عورتیں تھیں۔ یہ حوالہ نوٹ کریں، زمیمہ انجام آتم صفحہ 7۔ روحانی خزائن اٹھائیے، یہ مجھ سے لیجئے، مجھ سے کتاب چاہیے ہو مجھ سے لیجئے، میں دوں گا کتاب، پوری کتاب خود لیں اور پڑھیں، بات نہ ہو میں مجرم۔ اب یہ تو کہانی ہو نہیں سکتی کہ آگے اور پیچھے سے کاٹ کے رضوی نے جھوٹ بولا ہے۔
جناب یہ گانی میں نہیں ہونے دوں گا، میں کوئی مولوی نہیں ہوں کہ جناب آج مولویوں پہ اعتراض کریں. میں تو کسی مولوی سے نہ چندہ لیتا ہوں، نہ میرا تعلق کسی علماء کا، علماء حق کا، وہ کسی مسئلہ کی بھی ہوں، ان کا احترام مجھے واجب ہے. میں تو علماء کی جوتی اٹھانے والا ہوں، اور انشاءاللہ ایسی طبیعت صاف کروں گا. انشاءاللہ اس چینل پر میں رہا، اگر چینل میرا بلاغ نہ کرا دیا گیا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ طبیعت مکمل قادیانیوں کی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، اور ان کے ماننے والوں جو ناجائز اولادیں ہیں ان کی بھی. اچھا، پھر اگلی بات، یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی. اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اعتراض کیا، اور ہاں پھر کہتے ہیں نفس مصدر کتاب ان کی صفحہ 5 شروع میں ہی کہتے ہیں تو گالیاں دینے اور بد زبانی کی اکثر عادت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھی؟ گالیاں دینے اور بد زبانی کی عادت تھی، نعوذ باللہ من ذالک. اور کہتے ہیں ادنا سی ادنا بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی نے اگلی ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ اپنی کتابوں میں بڑی بڑی گالیاں دی ہیں علماء کو، اور علماء کو کہا کہ یہ کنجریاں ہیں. علماء کے لیے لفظ کنجری استعمال کیا ہے، علماء کو ننگیاں گالیاں دی ہیں اپنی کتابوں کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی نے. جب مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی گالیاں دی نا لوگوں کو، تو لوگوں نے آگے سوال کیا کہ آپ گالیاں دیتے ہیں؟ تو آگے سے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو یہی حال تھا. عیسیٰ علیہ السلام بڑے بد زبان کرتے تھے اور گالی دیتے تھے، ادنا سی بات پہ غصہ آ جایا کرتا تھا، اپنے نفس کو جذبات سے روک نہیں سکتے تھے، آپ کو کسی قدر جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نفس مصدر کے اندر قادیانی دلال اور دجال کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا تھا؟ گالیاں دینے کی اور بد زبانی اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت تھی. میں کیا کہوں، یہ کتاب کون سی ہے؟ نفس مصدر. جی یہ کوئی نہ کہے کہ میں اٹھا کے پھر اظہارات و عام اٹھائیے، آپ حیران ہو جائیں گے. کہتا ہے اگر یہ عاجز اس عمل کو مکروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے کبھی یہ امید سمجھتا تھا کہ ان عجوبہ نماؤں میں حضرت ابن مریم سے کم نہ تھا. کہتا ہے کہ بس تھوڑا ماں مجھے ڈرا ہے، ورنہ میں عجوبے دکھانے میں مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ سے کم نہیں، ان سے زیادہ ہی ہوں میں. یعنی پہلی بات یہ کہ عیسیٰ السلام جو ہے ان کے پاس معجزے نہیں تھے، وہ عجوبے دکھاتے تھے. اور دوسری بات اگر دکھانے کی بات آ جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی عیسیٰ سے بھی افضل ہے. یہ کتاب میری نہیں ہے سر، یہ اظہارات و عام ہے، صفحہ 309 کا حاشیہ ہے، روحانی خزائن کے اندر یہ شامل ہے، جلد نمبر 3 صفحہ 258 پہ. ایک دفعہ کسی بندے نے مرزا صاحب کو کہا کہ آپ تھوڑی افیون کھایا کریں. افیون سمجھتے ہیں نا، چرس نما ایک ادویات میں سے ہے، کہ مرزا صاحب آپ تھوڑی افیون استعمال کیا کریں. شراب تو خیر آپ پیتے ہیں تو آپ ساتھ میں افیون بھی، ٹھیک ہے. تو جب افیون کی بات مرزا صاحب سے کسی نے کی تو آگے سے کہتے ہیں کہ پھر لوگ کہیں گے پہلا مسیح ابن مریم شرابی تھا اور دوسرا افیون خور. یعنی پہلے جو عیسیٰ تھا وہ کون تھا؟ شرابی تھا. اور دوسرا عیسیٰ جب دوبارہ نازل ہوا ہے وہ میں، تو وہ کون ہے؟ وہ افیون کھانے والا ہے، تو اس لیے میں نہیں کھاتا. اب آتے ہیں باغ مریم کی طرف. لوگوں یاد رکھو پاک مریم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، قرآن کے اندر چند ہی عورتیں ہیں جن کا تذکرہ طہارت کے لیے بیان ہوا. یہ آل بیت میں سے اما فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت پاک مریم علیہ السلام، حضرت پاک حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، تمام عورتوں، خاص عورتوں کے تذکرے قرآن میں آئے، جیسا کہ فرعون کی بیوی کا بھی تذکرہ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا تذکرہ. لیکن خدا کی قسم جیسا تذکرہ پورے قرآن میں ذکر عائشہ کا ہوا ہے یا ذکر مریم ہوا ہے، پورے قرآن میں ایسی کسی کی پاکیزگی کی مثال پورے قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی کی جو ہے نا پاکیزگی بیان نہیں کی جنہیں پاک مریم کی بیان کی گئی. لیکن ایسے ظالم اور دجال لوگ گزرے جنہوں نے پاک مریم کی عزت پہ بھی ہاتھ ڈالا، ان کو بدکار اور فحش سے ثابت کرنے کی کوشش کی. اور اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ سب سے پہلے مرزا صاحب لکھتے ہیں، مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب کشتی نوح،
اپنی کتاب کشتی نوح کے اندر مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور مریم کی وہ شان ہے کہ جس نے ایک مدت تک اپنے نکاح نہیں کی پاک مریم نے، اور پھر بزرگان قوم کے نہایت اصرار پر بوجہ حمل کے نکاح کر لیا۔ میں ٹرانسلیشن نہیں کروں گا، تھوڑا میں کمنٹس نہیں کروں گا، جو لفظ بھی لفظ ہیں، یعنی جب پاک مریم حاملہ تھیں اور لوگ اعتراض کر رہے تھے تو اس وقت اپنے حمل کی وجہ سے آپ نے نکاح کیا۔ گو لوگ اعتراض کرتی ہیں کہ برخلاف تعلیم تورات عین حمل میں کیونکہ نکاح کیا گیا اور بطول ہونے کے عہد کو کیوں نہ حق توڑا گیا، اور تعداد ازواج کی کیوں بنیاد ڈالی گئی، یعنی وجود یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہونے کے پھر بھی مریم کیوں راضی ہوئی۔ یہ سارے کیوں کے الفاظ کر رہا ہے پاک مریم پر، کہ پاک مریم نے پہلے تو نکاح کسی سے نہیں کیا، جب حملہ ہوتی گئی فوراً جو ہے یوسف نجار سے نکاح کیا، حالانکہ یوسف نجار کی پہلی بیوی تھی، پھر نکاح کیوں کر لیا؟ پھر جو ہے فوراً نکاح کر لیا، حملہ تھی، پیٹ میں بچہ تھا تب بھی نکاح کر لیا۔ تو یہ سارے نکاح کیوں کیے؟ اس کیوں کے پیچھے اگلی عبارات میں وضاحت بھی ظالم نے کی ہے، اس بدماش، اس مکار، اس دلال، اس دجال، اس لعنتی ملعون نے کی ہے۔ آپ دیکھیں، یہ کہتا ہے پھر نکاح کی وجہ سے یوسف نجار کی پہلی بیوی کے ہوتے ہوئے مریم علیہ السلام نے یوسف نجار کے نکاح میں آ گئی، مگر میں کہتا ہوں سب مجبوریاں تھیں جو بتانے قابل نہیں ہیں۔ کون سی مجبوریاں تھیں؟ تجھے قرآن نہیں پڑھا تو ظالم نے؟ پاک مریم کے بارے میں تو نے زبان کھولی ہے، میں قرآن پڑھ کے سناتا ہوں ساتھ میں۔ تو کہتا ہے مجبوریاں تھیں جو پیش آ گئیں، اس صورت میں وہ لوگ قابل رحم تھے نہ کہ قابل اعتراض۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مرزا قادیانی کے انحرافات سے۔ اللہ اکبر۔ میرے صاحب نے پاک مریم پر اشارہ تن یہ بہتان باندھا، لیکن آگے وضاحتاً کہہ دیا۔ یہ جو بات میں نے پیش کی یہ تو تھی کشتی نوح کے اندر موجود ہے۔ پھر ایک ظالم نے اگلا جو کام کیا وہ اس نے کہا کہ پانچواں کرینہ اس کے وہ رسوم ہیں جو یہودیوں سے ملتے ہیں۔ ہائے 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 لوگوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ عبارت سننے کے بعد مجھے فیصلہ کر کے بتائیے، جو یہ کہتے ہیں آج کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، ارے وہ تو میں دکھا چکا، نبوت کے دعوے اس نے کیے ہیں، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ نہ بھی کیا ہوتا تو یہ تب بھی مرتد اور کافر گستاخ تھا۔ اور دیکھو کہتا ہے کہ پانچواں کرینہ ان رسوم میں سے ہے جو یہودیوں میں ملتے ہیں، مثلا ان کے بعض قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں کرتے تھے، یعنی نکاح بعد میں کرتے، پہلے آپس میں ہم بستری کرتے رہتے، عورتیں حاملہ ہو جاتی، اگر عورت کے ساتھ نکاح ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ہوتا تو والدین بھی کچھ نہیں کہتے تھے، یہود بھی کوئی برا نہیں کہتے تھے، کوئی بات نہیں، محبت تھی، محبت میں انہوں نے سب کچھ کیا ہے، تو یہ پیٹ میں بچہ آ گیا تو یہ محبت کی نشانی ہے، جیسا کہ آج بھی ہندوؤں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ تو یہودی اسی وقت یہ باتیں کرتے تھے۔ تو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ اس قبائل میں اس وقت قبائل ناطہ اور نکاح میں کچھ چند فرق نہیں سمجھتے تھے۔ عورتیں اپنے مرصوب سے بلا تکلف ملتی تھیں، یعنی عورتیں جس کو پیار کرتی تھیں، جس کے ساتھ راتیں گزارتی تھیں، منصوب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو پسند آئے عورت جس کے ساتھ رات گزار لے، تو عورت اس کے ساتھ بے حجاب بلا تکلف ملتی تھیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور باتیں بھی کرتی تھیں۔ حضرت مریم کا اپنا منصوب یوسف کے ساتھ قبل نکاح کے پھرنا ان اسرائیلی رسم میں پارا پختہ شہادت ہے۔ پاک مریم کا اپنے منصوب کی تعریف اوپر میں نے کر دی، میں دوبارہ پاک مریم کے لیے کی نسبت ساتھ یہ بحث کرنا نہیں چاہتا۔ یعنی پاک مریم کا شادی سے نکاح سے پہلے یوسف کے ساتھ اکیلے پھرنا وہ سب کچھ اس کی وجہ سے تھا، باقی شہادت ہے۔ مگر خواتین سرحدی کے بعض قبائل میں یہ مماثلت عورتوں کی اپنی منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی، یعنی جس سرحدی قبائل میں پاک مریم کا تعلق تھا ان عورتوں کی ایسے کاموں میں تو ایک بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لیتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ مماثلت عورتوں سے منصوبوں سے حد سے زیادہ ہوتی تھی، حتیٰ کہ بعض اوقات نکاح سے پہلے یہ عورتیں حمل میں ہو جاتی تھیں، جس کو برا نہیں مانا جاتا تھا، بلکہ ہنسی
پھیٹے میں بات کو ٹال دیتے ہیں، کیونکہ یہود کی طرح یہ لوگ ناطق کو ایک قسم نکاح ہی سمجھتے تھے جس میں پہلے مہر بھی مقرر ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہے وہ دلال، وہ خود حرام کی اولاد اور دجال اور مکر فریب کا پیدا ہونے والا مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ پاک مریم جس قبیل میں تھیں اس قبیل میں لوگ عورتیں پھرتی رہتی تھیں اور حمل ہو جایا کرتا تھا۔ یعنی بتانا یہ چاہتا ہے جو پہلی بارات سے لکھی اور یہ لکھی کہ پاک مریم کا جو حمل تھا وہ بھی یوسف نجار سے نکاح سے پہلے گھومنے پھرنے کے ساتھ ہوا تھا۔ مزید اس کا جو رزلٹ نکلتا ہے وہ میں نہیں نکالتا، اگر نکالوں گا تو مجھے اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ وہ میری غیرت ایمانی یہ مانتی نہیں ہے کہ وہ الفاظ جو مرزا قادیانی کے کہنے کا مفہوم ہے وہ میں اپنی زبان سے نکالوں۔